दोस्तों, कभी कभी इंसान किसी एक ऐसी जगह पर रुक जाता है जहाँ रुकने का उसने सोचा भी ना हो। मेरा नाम हाशिम है। मैं एक माल बरदार गाड़ी का ड्राइवर हूँ। काम के सिलसिले में मुझे अक्सर रात को लंबे सफ़र करने पड़ते हैं। वो रात भी इन्हीं रातों में से एक थी। और रात के तकरीबन 2:30 बजे का वक्त था जब मैंने खैबर रोड से एक सुनसान सड़क का रुख किया। जंगल के बीचों बीच एक पतली सी सड़क थी और मेरी गाड़ी का फ्यूल भी तकरीबन ख़त्म हो चुका था। मेरे मोबाइल के सिग्नल गायब थे और आसपास कई मील तक इंसान का नामो निशान नहीं था। तभी अचानक मेरे सामने एक छोटा सा ढाबा नज़र आया जिसके बोर्ड पर पुरानी रोशनाई से लिखा था नूर चाय हाउस। मैंने सोचा कि कुछ देर रुक कर चाय पी ली जाए और शायद यहाँ से किसी मदद का बंदोबस्त भी हो जाए। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा, ढाबे की बत्ती हल्की सी जलमलाई और अंदर से एक मध्यम सी आवाज़ आई जैसे कोई कह रहा हो, क्या तुमने उसको देखा? मैं ठटक गया। पीछे मुड़कर देखा मगर कोई नहीं था। यहाँ तक कि झोंपड़ी नुमा ढाबे में भी अंधेरा था। मैंने आवाज़ दी, कोई है भाई, चाय मिल जाएगी क्या? और चंद लम्हे बाद एक बूढ़ा शख्स बाहर निकला। सफ़ेद दाढ़ी, झर्रियों भरा चेहरा और आंखों में ऐसी थकन जिससे कई रातों से सोया ना हो। उसने बिना कुछ कहे एक कप चाय मेरे सामने रख दी। मैंने उससे पूछा, बाबा जी, एक आवाज़ सी आई थी अभी, कोई कुछ कह रहा था। उसने नज़रें नीचे रखते हुए सिर्फ एक जुमला कहा, बस चाय पियो और फ़ौरन निकल जाओ, जितना जल्दी जा सकते हो चले जाओ। मैंने हैरान होकर पूछा, बाबा जी मगर क्यों? उसने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, वो निकल चुकी है और जिसे वो देख ले वो ज़्यादा देर तक बच नहीं पाता। ये सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द सी लहर दौड़ गई। मैंने जल्दी से चाय ख़त्म की और गाड़ी में जा बैठा। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और अंधेरे रास्ते पर निकल पड़ा। मगर अभी सिर्फ 2 किलोमीटर ही आगे गया था कि मेरी गाड़ी के पीछे एक पुरानी स्याह रंग की कार आ खड़ी हुई। उसकी हेडलाइट्स बहुत मध्यम थी, जैसे आंखों में झोंकती हो, और वो कार बिल्कुल मेरे पीछे थी, हर मोड़ पर, जैसे वो मेरी गाड़ी के साथ बांधी हो। मैंने गाड़ी तेज़ की तो वो भी तेज़ हो गई। मैंने ब्रेक लगाई तो वो भी रुक गई। मगर जब मैंने शीशा नीचे करके पीछे झांका तो पीछे उस कार की ड्राइविंग सीट बिल्कुल खाली थी। ये देखकर मेरे हाथ कांपने लगे और मैं पसीने में शराबूर हो चुका था। मगर अगले ही लम्हे मेरी गाड़ी की बाईं तरफ कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे यकीन दिलाया कि मैं तन्हा नहीं हूँ, क्योंकि कुछ लम्हे बाद वो पीछे वाली गाड़ी आगे बढ़कर मेरी गाड़ी की दाईं तरफ आकर रुक गई। मैंने दाईं तरफ नज़रें घुमाई और वो लम्हा मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक तरीन लम्हा था। उस गाड़ी का दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता चरचराया और फिर जैसे खुद ब खुद खुल गया और उसमें से एक औरत निकली, सफ़ेद लिबास में मलबूस, सर के बाल चेहरे पर बिखरे हुए, पाँव नंगे और उसकी आंखें जैसे इंसान की ना हो। लेकिन यहाँ एक बात मैं वाज़ेह कर दूँ कि ये वो आम चुड़ैल नुमा मंजर नहीं था जो फिल्मों में होता है। ये कुछ और ही था। वो औरत बिल्कुल आम इंसान जैसी थी, मगर उसके चेहरे पर कोई तासुर ना था, ना गुस्सा, ना दर्द, ना खुशी, बस एक बेजान खामोशी। उसने मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से मेरी गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला और अंदर आ गई। मेरी गर्दन जैसे जम गई थी। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। मेरे जहन में उस ढाबे वाले बाबा जी का एक ही जुमला बार बार मेरे जहन में गूंज रहा था कि वो निकल चुकी है और जिसे वो देख ले वो बच नहीं पाता। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर लर्ज रहे थे। मैंने ना कोई सवाल किया, ना पीछे मुड़ कर देखा, बस गाड़ी आगे बढ़ाई। जैसे जैसे मैं सड़क पर गाड़ी चलाता रहा तो मेरे कानों में पीछे से उस औरत की सांसों की हल्की आवाज़ें आती रही। कभी लगता कि वो कुछ पढ़ रही है, कभी लगता कि सिर्फ देख रही है। मैंने रियर व्यू मिरर में देखने की हिम्मत की और जो कुछ मैंने देखा उसने मुझे अंदर से तोड़ दिया। वो औरत अब मुस्कुरा रही थी, मगर उसकी मुस्कुराहट होंठों पर नहीं बल्कि आंखों में थी, और ऐसी आंखें जो बोलती नहीं, सिर्फ वार्निंग देती थी। तभी मैंने गाड़ी रोकने की कोशिश की, मगर ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया था और सड़क ख़त्म होने को थी और अब आगे सिर्फ खाई थी। और फिर उस औरत ने मेरे कान के पास आकर सिर्फ एक जुमला कहा जो मुझे आज भी नींद में जगा देता है। उसने कहा कि अब तुमने मुझे देख लिया है, तुम अब बच नहीं सकते। ये जुमला उस औरत ने बिल्कुल मेरे कान के करीब आकर कहा था और उसकी सांसों की ठंडक मेरे जिस्म के अंदर उतर गई थी। मेरी नज़रें सामने थी, हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए, मगर मेरा जहन बस एक ही ख्याल पर अटका हुआ था कि अगर मैंने इसे देख लिया है तो क्या अब मैं वाकई बच नहीं पाऊंगा। गाड़ी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी, ब्रेक काम नहीं कर रहे थे और सड़क तंग होती जा रही थी और दाईं तरफ गहरी खाई थी। मैंने आखिरी बार हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, मगर अब वो औरत गायब हो चुकी थी।
جی ہاں، وہ عورت اب پچھلی سیٹ پر نہیں تھی۔ نہ گاڑی کا دروازہ کھلا تھا، نہ کوئی آواز آئی تھی، لیکن وہ عورت غائب ہو چکی تھی۔ تبھی میں نے جیسے ہی بائیں جانب سے گاڑی واپس موڑنے کی کوشش کی تو سامنے ایک راہگیر کھڑا تھا، بالکل سڑک کے بیچوں بیچ، جیسے اندھیرے میں نمودار ہو گیا ہو۔ تبھی میں نے ایک دم سے بریک دبائی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس بار بریک نے کام کر دیا تھا۔ گاڑی رک گئی، دھواں سا اٹھا اور سناٹا چھا گیا۔ میں فوراً گاڑی سے باہر نکلا۔ وہ شخص سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا اور اس کے چہرے پر ہلکی داڑھی اور آنکھوں میں عجیب سی ویرانی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ جگہ محفوظ نہیں ہے۔ ایک عورت، یہ کہتے ہی اس نے میری بات کاٹ دی اور سیدھا مجھ سے سوال کیا، کیا تم نے اس کو دیکھ لیا؟ میں نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا اور وہ شخص گہری سانس لے کر بولا، بس اب تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، جلدی کرو، میرے ساتھ چلو۔ اگر اس نے تمہیں دیکھ لیا ہے تو صرف ایک ہی راستہ ہے بچنے کا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کون ہو تم؟ کیا جانتے ہو اس کے بارے میں؟ اس نے ایک جملہ کہا، میں وہ ہوں جس نے پہلی بار اس کو دیکھا تھا اور بچ نکلا تھا۔ یہ جملہ سن کر میری زبان خشک ہو گئی۔ میرے ذہن میں کئی سوال ایک ساتھ دوڑنے لگے کہ یہ شخص کون ہے؟ کیا واقعی یہ سچ کہہ رہا ہے؟ کیا میں بھی بچ سکتا ہوں؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے اس سے پوچھا، وہ عورت کون ہے اور وہ کار، یہ سب کیا ہے؟ اس شخص نے میری طرف ایک گہری تھکی ہوئی نظر سے دیکھا، جسے کئی سالوں کی تھکن اس کی پلکوں پر ہو، اور وہ بولا، یہ سب آج کا قصہ نہیں، یہ کہانی اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب اس ویران ڈھابے کے پیچھے ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی اور اس میں ایک لڑکی کو قتل کیا گیا تھا۔ یہاں کے لوگوں نے اسے دفنایا نہیں بلکہ چھپا دیا تھا، پر وہ مرنے کے بعد بھی خاموش نہ رہی۔ اس کی یہ بات سن کر میں لرز گیا اور میری سانسیں تیز ہونے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا، تو وہ بھٹکتی روح ہے کیا؟ وہ شخص خاموش ہو گیا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو، اور پھر بولا، نہیں، وہ صرف روح نہیں ہے، وہ سزا ہے ان سب کے لیے جنہوں نے اسے نظر انداز کیا تھا۔ پھر اس نے اپنی قمیض کی بٹن کھول کر مجھے اپنے سینے پر جلنے کا نشان دکھایا۔ اس نشان کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے دکھتے لوہے سے گاڑی کا نمبر لکھا ہو، اور وہ بولا، یہ داغ اس رات کا ہے جب میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور زندہ واپس آ گیا، مگر اس دن کے بعد سے میری زندگی نہیں رہی۔ نہ مجھے نیند آتی ہے، نہ بھوک لگتی ہے، نہ کوئی مجھے پہچانتا ہے۔ میں زندہ تو ہوں پر جی نہیں رہا۔ پھر میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا، کیا کوئی راستہ ہے بچنے کا یا اس سے چھپنے کا؟ وہ شخص آہستہ سے مسکرایا اور بولا، اگر تم چاہو تو ہاں، ایک آخری موقع ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں وہی کرنا ہوگا جو اس نے مجھ سے کہا تھا، ایک کام جو اب تک کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ میں نے تقریباً چلاتے ہوئے اس سے پوچھا کہ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ وہ میری طرف جھکا اور سرگوشی میں کہا، واپس اسی ڈھابے پر جاؤ اور اس کی موت کی سچائی تلاش کرو۔ یہ جملہ اس شخص کی ہونٹوں سے نکلا اور میرے لیے جیسے وقت وہی رک گیا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بولا کہ کیا مطلب، کیا دفن ہے وہاں؟ وہ آہستہ سے بولا، اس کی چیخ جو زمین میں دفن ہے، جب تک وہ آواز باہر نہ آ جائے تب تک وہ روح آزاد نہیں ہوگی اور تم جیسے لوگ اس کے کھیل میں پھنستے رہیں گے۔ میں تذبذب میں تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ گاڑی میں بیٹھوں اور یہاں سے دور نکل جاؤں، لیکن دماغ کہہ رہا تھا کہ اگر اب نہ گیا تو شاید دوبارہ موقع نہ ملے۔ مگر سب سے اونچی وہ آواز تھی جو میرے اندر سے آئی کہ اب بہت ہو چکا، سچائی سے بھاگنا بند کرو۔ تبھی میں گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی کا رخ موڑا، واپس اسی سنسان ٹوٹے ہوئے خستہ حال ڈھابے کی طرف۔ اور جب میں ڈھابے کے قریب پہنچا تو رات کے 3:30 بج رہے تھے، اور ہر چیز ویسی ہی تھی جیسے کچھ گھنٹے پہلے میں چھوڑ کر گیا تھا، لیکن اب وہاں پر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ ہوا چل رہی تھی، مگر ہوا کی آواز میں بھی کچھ چھپا ہوا سا لگتا تھا، جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ میں نے ہمت کر کے گاڑی سے ٹارچ نکالی اور ڈھابے کے پچھلے حصے کی طرف روانہ ہوا۔ ڈھابے کے پیچھے پہنچ کر جب میں نے زمین پر روشنی ڈالی تو کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ زمین بالکل ہموار نہیں تھی، بلکہ وہاں کی مٹی جیسے کچھ دن پہلے ہی کھود دی گئی ہو اور جلدی سے دوبارہ بھر دی گئی ہو۔ میرے ہاتھ کپکپا رہے تھے، مگر میں نے وہ مٹی کھودنا شروع کر دی، اور چند منٹ بعد ایک پرانا زنگ آلود لاک والا لکڑی کا بکس نظر آیا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ بکس کھولا۔ اس بکس کے اندر ایک پرانی خستہ حال لکڑی کی تصویر تھی، اور ایک خط بھی تھا، اور ایک خون سے لت پت سفید دوپٹہ بھی تھا۔ اس خط پر لکھا ہوا تھا،
میں زینب ہوں، میری موت حادثہ نہیں تھی، مجھے جلایا گیا تھا کیونکہ میں نے ان درندوں کا راز جان لیا تھا۔ اگر تم نے یہ خط پڑھ لیا ہے تو اب تم بھی ان کے ہدف پر ہو۔ انہیں پتہ چل چکا ہے کہ کوئی سچ کے قریب آ گیا ہے۔ اب بھاگنے کا وقت نہیں، اب صرف سامنا باقی ہے۔ یہ خط پڑھنے کے بعد میں اسے بند ہی کرنے والا تھا کہ پیچھے سے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے آہستہ سے پیچھے پلٹ کر دیکھا اور وہی عورت بالکل میرے سامنے کھڑی تھی، لیکن اب اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اب وہ بالکل میرے سامنے کھڑی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے، آنکھیں لال انگاروں جیسی اور چہرے پر خاموشی، مگر ایسی کہ سانسیں بھی رک جائے۔ تبھی میرے ہاتھ سے ٹارچ گر گئی، میرا جسم سن ہو گیا، آواز بند ہو گئی اور صرف دل کی دھڑکنیں مجھے سنائی دے رہی تھی۔ لیکن حیرت انگیز طور پر وہ کچھ بولی نہیں، صرف میری آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ مجھے لگا کہ وہ اب مجھ پر حملہ کرے گی، لیکن اس نے صرف ہاتھ سے اشارہ کیا ڈھابے کے پیچھے ایک اور پرانی دیوار کی طرف۔ میں ساکت ہو گیا اور پھر آہستہ سے اس کے ہاتھ کے اشارے کی سمت چلا گیا۔ وہاں دیوار پر کسی نے جیسے کوئلے سے کچھ لکھا ہوا ہو۔ میں اس کے قریب پہنچا، اپنی ٹارچ جلائی تو دیوار پر لکھا تھا، زینب کو اس رات جلانے والے 4 تھے، ایک وہی جو ڈھابے کا مالک تھا، دوسرا اس کا بیٹا، تیسرا وہ پولیس والا جو کیس دبانے آیا تھا، اور چوتھا وہ جو ہر روز یہاں چائے پینے آتا تھا اور آج بھی آتا ہے۔ وہ پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ آج بھی آتا ہے، تو کیا وہ آج بھی زندہ ہے؟ کون ہے وہ چوتھا؟ کیا وہی آدمی تھا جس نے مجھے سب بتایا؟ میں نے پلٹ کر دیکھا، لیکن وہ عورت غائب ہو چکی تھی، بس اس کی تصویر اور وہ خط میرے ہاتھ میں رہ گیا۔ میں نے خود سے کہا کہ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ کسی کی حقیقت ہے، اور اب یہ میرے ذمہ ہے کہ میں اس کے ساتھ انصاف کروں یا پھر اس کی طرح کہیں مٹی میں دفن ہو جاؤں۔ میں نے وہ تصویر اٹھائی اور اسے سامنے موجود پرانی بند دیوار پر رکھا، جس کے نیچے غالباً وہ جلایا گیا جسم دفن تھا۔ ایک سخت جھونکا آیا اور اچانک ڈھابے کے سامنے کھڑی وہی پرانی ماڈل کی سیاہ کار خود بخود سٹارٹ ہو گئی۔ نہ کوئی اس کے اندر بیٹھا تھا، نہ اس کے آس پاس کوئی شخص تھا، لیکن اس کا انجن گرج رہا تھا۔ میں بالکل ساکت ہو کر اس گاڑی کی طرف دیکھ رہا تھا، جب اچانک گاڑی کا دروازہ خود بخود کھلا، جیسے مجھے کہہ رہی ہو کہ چلو اب تمہاری باری ہے، جو سچ تم نے جانا ہے وہ سب کو بتانا ہوگا، ورنہ تم بھی دفن کر دیے جاؤ گے۔ پھر میں نے اپنی گاڑی وہیں پر چھوڑ دی اور ہچکچاتے ہوئے اس گاڑی کے اندر قدم رکھا۔ اس گاڑی کے اندر جیسے ٹھنڈک نہیں بلکہ قبر کا سناٹا ہو۔ اس گاڑی کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور وہ گاڑی خود بخود چلنے لگی۔ اس کی اسٹیئرنگ کسی کے ہاتھ میں نہیں تھی اور ایکسیلیٹر پر بھی کسی کا پاؤں نہیں تھا، لیکن رفتار بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ یہ مجھے کہاں لے جا رہی ہے۔ وہ گاڑی اندھیرے راستوں، خالی سڑکوں اور سنسان جنگلوں سے گزر رہی تھی، اور زینب کی چیخیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی کہ وہی لڑکی جو انصاف چاہتی تھی، وہی لڑکی جسے خاموش کرا دیا گیا۔ اور پھر اچانک گاڑی خود بخود رک گئی۔ میں نے باہر دیکھا تو یہ وہی کھنڈر نما پرانی حویلی تھی جو ڈھابے سے کچھ فاصلے پر تھی، جسے لوگ بد روحوں کا مسکن کہتے تھے۔ میں گاڑی سے باہر نکلا، دروازہ خود بخود پھر سے بند ہو گیا۔ اب میرے سامنے وہی پراسرار شخص آ گیا جو پہلے مجھے ملا تھا، لیکن اب اس کا چہرہ بدل چکا تھا۔ اس کے آنکھوں میں انسانی جذبہ نہیں، صرف اندھیرا تھا، اور وہ بولا، تو نے سچ دیکھ لیا، لیکن سچ دیکھنا اور سچ کہنا دونوں میں فرق ہے۔ اب تو 2 راستے رکھتا ہے، یا تو سب کچھ بھول جا، یا پھر جو کچھ دیکھا سب کے سامنے بول دے، لیکن یاد رکھ جو سچ بولتا ہے وہ اکثر زندہ نہیں رہتا۔ میں نے ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، میں خاموش رہا تو زینب دوبارہ مرے گی، اور اگر بولا تو شاید میں مر جاؤں گا، لیکن اس بار کوئی تو زندہ رہے گا جسے انصاف ملے گا۔ پھر میں نے وہ خط، وہ تصویر اور زینب کا دوپٹہ اور اس کی گاڑی لے کر پولیس کے پاس گیا، اور پہلی بار پولیس کے سامنے ایک روح کی کہانی کو سننے والا یقین سے زیادہ ثبوت لے کر آیا تھا۔ میں نے پولیس والوں کو ساری کہانی کی اور سارے ثبوت ان کو دے کر واپس آ گیا، اور پھر کچھ دن بعد مقامی اخباروں میں خبر آئی کہ پرانے ڈھابے کے قریب سے 10 سال پرانا قتل کیس حل ہو گیا اور 4 افراد گرفتار ہو گئے۔ ایک نوجوان کی ہمت نے ایک مظلوم کو انصاف دلا دیا۔ اس کے بعد اب میں اکثر اس سیاہ کار کو سڑکوں پر دیکھتا ہوں، لیکن اب وہ مجھے ڈراتی نہیں، کیونکہ اس کے اندر اب صرف سایہ نہیں بلکہ انصاف کی روشنی بھی ہے، کیونکہ زینب کی چیخ اب سکون میں بدل چکی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ کبھی کبھی سچ بولنے کے لیے ڈر سے زیادہ دل چاہیے ہوتا ہے۔
تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ہارر سٹوری. آپ کو ہماری سٹوری کیسے لگی کمنٹ والی سیکشن میں لازمی بتائے. ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کریں اس طرح ہارر سٹوریز دیکھنے کے لیے. تو ملتے ہیں ایک نئی آنے والی ہارر سٹوری میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.